Let me share the screen with you people. Okay. आज हम लोगों ने विक्टोरियन एज के एक नॉवलिस्ट को पढ़ना है, डेट इज चार्ल्स डिकन्स। विक्टोरियन एज को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, कल हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे जब हम इसके पोइट्स वगैरह करेंगे। आज हम सिर्फ डिकन्स को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि किंग जॉर्ज IV के बाद क्वीन विक्टोरिया आई थी हुक्मरानी करने के लिए। 1837 से लेकर 1901 तक इनका टाइम पीरियड है, और क्योंकि ये रोमांटिक एज के बाद आई थी तो देयर वाज लाइक अ शिफ्ट फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म। हमें हर एज में एक प्रिवलेंट फीचर मिलता है, हर एज में एक कोई ना कोई खासियत मिलती है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। रोमांटिक एज में रोमांटिसिज्म, बैक टू नेचर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब का एक हमें बहुत गहरा इन्फ्लुएंस मिला। लेकिन इस एज में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेन मसला था, जैसे रोमांटिसिज्म में फ्रेंच रेवोल्यूशन मेन मसला था। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट अपॉन द लाइफ ऑफ पीपल, और इसका वाज इट फ्रूटफुल और नॉट, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में डिस्कस हो रही थी। इसके अलावा रोमांटिसिज्म में रोसो था जिसने बैक टू नेचर का नारा लगाया था कि हम बहुत ज़्यादा वी आर सो एक्चुअली डिटैच्ड फ्रॉम आवर we are actually so detached from the natural world that we need to go back into that kind of world and need to experience these kind of things. तो इसलिए रोसो ने वो नारा लगाया जिसको रोमांटिस्ट और बाकी सब लोगों ने फॉलो किया, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन देयर ओन लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, फैंटेसी, सिंप्लिसिटी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और दूसरा, इससे पहले न्यू क्लासिकल एज थी। न्यू क्लासिकल एज में देयर वाज ओनली एम्फोसिस अपॉन क्लासिकल लैंग्वेज, यूज़ ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, ज़रा मुश्किल ज़ुबान का इस्तेमाल, तो उसका रिएक्शन क्या आया, बहुत सिंपल लैंग्वेज हो गई। अब इसके बाद इमेजिनेशन पे भी बहुत जोर देना शुरू हो गया। तो विक्टोरियन एज आई तो इसमें ज़रा उन्होंने रोमांटिसिज्म से, इमेजिनेशन से ज़्यादा रियलिज्म के ऊपर उन्होंने एम्फोसिस किया। इसके अलावा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने से क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जनरेट होने से मिडिल क्लास जो सी है वो राइज हो रही थी। लेकिन इस सारे केस में, इस सारे सिनेरियो में जो क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही थी वो थी लोअर क्लास। तो गैप जो था हैव और हैव नॉट के दरमियान में वो बहुत इंक्रीज हो गया हुआ था, और इस गैप के इंक्रीज होने की वजह से द लोअर क्लास स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ काइंड ऑफ हॉस्टाइल इमोशंस टुवर्ड्स द अपर क्लास। अब इसमें क्योंकि जो जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी उनको तो बहुत फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन क्यों जो लेबर तबका था उन इंडस्ट्रीज़ में वो कौन था, लोअर क्लास से, और उनकी वेजेस इतनी नहीं थी, उनकी सैलरी इतनी नहीं थी, लेकिन उनसे काम बहुत लिया जाता था। अब उनके इतने काम की वजह से, कम पैसों में काम करने की वजह से इंडस्ट्रीज़ के मालिकों को तो फ़ायदा हो रहा था, उनको तो बहुत ज़्यादा उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही थी, लेकिन वो लेबरर्स जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम किया करते थे उनकी सेहत भी तबाह हो रही थी, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डिक्लाइन पे आ रही थी, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे के वैसे थे। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक एक हैव और हैव नॉट के दरमियान में गैप है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसमें लोअर क्लास काफ़ी हद तक पिसी थी और लोअर क्लास एक्सप्लॉइट भी की जा रही थी, अपर और हाई मिडिल क्लास दोनों इसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रही थी। इसके अलावा ये इसमें इट वाज इनफैक्ट एन एज ऑफ रैपिड फ्लक्स, हर तरफ चेंज आ रहा था, और इसने इस चेंज ने ज़िंदगी के हर शोबे को, हर सर्कल को इन्फ्लुएंस किया। लिटरेचर में अगर हम देखें तो थीम्स शिफ्ट कर गई थी इस सारे सिनेरियो की वजह से। वर्ड्सवर्थ क्या बात करता था फ्लोरा की, फाना की, नेचर की, डैफोडिल्स की, लेकिन अब लोग क्या बात करते थे, डिकन्स बात करता था इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये 3 बच्चे कितना इस सारे सिनेरियो में दे आर एक्चुअली क्वाइट निगलेक्टेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर इवन बेसिक राइट्स। चिमनी स्वीपर्स के साथ अब देख लें क्या क्या हो रहा है, तो इसमें सोशल लाइफ को डिपिक्ट किया जाने लगा। इसके अलावा रिलीजन में तो ग्रेजुअली लोगों का इंटरेस्ट कम हो ही रहा था, तो ऊपर से डॉर्मन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अपनी बुक में
بہت بیسک کرسچن آئیڈیاز کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ ایڈم اینڈ ایو کی اسٹوری کے اوپر بلیو کرتے ہیں دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ہیومن بینگ تو ایڈم سے کریٹ ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ تو کریٹ ہی منکی سے ہوئے ہیں. تو جو ڈارون کا ایولیوشن کا جو آئیڈیا تھا, جو تھیوری تھی, اس نے بہت سے لوگوں کو مسلیڈ کیا, بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا, بہت سے لوگ ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے, اور اس ڈاؤٹ کا انفلوئنس ان کی پرسنل لائف میں بھی نظر آنے لگا. اوور آل جو سوسائٹی ہے اٹ بیکیم کوائٹ کنفیوزڈ, ان کے مائنڈس کنفیوز ہو گئے اور کافی اسکیٹرڈ تھنکنگ انہوں نے سوچنا شروع کر دی. لیکن ڈارون کی تھیوری سے سائنس کافی حد تک ویسے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی, اور سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے انسان کی جو آؤٹ لک ہے اپون لائف اینڈ اپون دا آئیڈیاز ان جنرل, اس نے ہر ایک ایکٹیویٹی کو انفلوئنس کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میٹیریلسٹک آؤٹ لک بہت بڑھ گئی تھی, لوگ بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے ہمیں کنگز کا, کوئنز کا بہت رول ملتا ہے. ہم اگر کنگ ہنری دی 8 کو دیکھیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اتنی بیویاں اس نے اپنی مروا دی, اتنے لوگوں کا قتل کروا دیا, کوئی بندہ نہیں پوچھ رہا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی اگر ہم دیکھیں تو دیر واز لائک جتنے بھی کنگس ہیں ان کے پاس ساری کی ساری اتھارٹی ہیں. لیکن جب سے یہ وگز اور ٹوری پارٹیز بنی ہیں تب سے معاملہ ذرا بگڑنا شروع ہو گیا. یعنی اب جو پارٹیز ہیں یہ لوگ بھی اسٹرینتھ لے رہی ہیں, خاص طور پہ جب اولیور کرومویل نے کنگ چارلز دی فرسٹ کو نکال باہر کیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی جو اپوزیشن ہے, پارلیمنٹ ہے, they are getting more and more power. اب وہ ہر کنگ کے دور میں کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہو ہی رہا تھا. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مونارکی سے زیادہ there was actually a rise in democracy. لوگ بیسک رائٹس کا مطالبہ کر رہے تھے. they were demanding that there should be more representation from the House of Commoners, عام لوگوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہو. تو یہ سارا کا سارا اسٹرکچر کوئین وکٹوریہ کے پورے دور میں ہو رہا تھا. اب کوئین وکٹوریہ کے دور میں ناولز جو کہ آلریڈی اپنی پیس پکڑ چکا تھا, اس کو مزید آگے بڑھایا چارلس ڈکنز نے. چارلس ڈکنز از ون آف دا بگ نیمز وین اٹ کمس ٹو ناول. تو ڈکنز اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہیمپشائر انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے 1812 میں. ان کے جو فادر ہیں وہ نیول پے آفس میں کلرک تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو امپریزن کر دیا گیا, ان کے فادر کو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ ان کے فادر کے اوپر قرضہ بہت چڑھ چکا ہوا تھا. ان کی پوری فیملی کو مارشل سی میں بیچ دیا گیا. مارشل سی پریزن میں چارلس ڈکنز جون سے ہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے رہ گئے, اور وہ بوٹلز کے اوپر, بوتلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لیبل کیا کرتے تھے, اور اس میں انہیں 6 شیلنگ a week ملا کرتے تھے. ڈکنز نے 1824 to 27 اسکول بھی اٹینڈ کیا, لیکن دوبارہ سے 1827 میں چھوڑ دیا کیونکہ ان کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. ناؤ وٹ سرپرائزز می دا موسٹ کہ ایک ایسا بندہ جس کی فارمل ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے, اس نے صرف بہت بریفلی اسکول اٹینڈ کیا ہے, لیکن اسی بندے نے اتنے, اس کے پاس جو نیوز پیپر آرٹیکلس ہیں وہ ان کو اون کرتا تھا, اس کا ایک سکہ چلتا تھا. اس سے چارلس ڈکنز نے بیسکلی ناول, جو سیریل فارم میں ناول ہوتی ہیں, قسط وار ناول ہوتے ہیں, ان کو چارلس ڈکنز نے پروموٹ کیا تھا. اس کی اس زمانے میں بیسٹ سیلنگ بکس ہوتی تھیں. اور اگر ہم دیکھیں تو چارلس ڈکنز ان چند رائٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی لائف ٹائم میں اتنی شہرت دیکھی. اگر ہم شیکسپیئر کی بھی بات کریں تو شیکسپیئر واز تو فیمس ان ہز ایرا, لیکن ان کو زیادہ ریکگنائزیشن ملی ہے وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ملی ہے. کیٹس ہو گیا, شیلے ہو گیا, ان کے ڈیتھ کے بعد انہیں ریکگنائزیشن ملی ہے. لیکن ڈکنز کے ساتھ یہ اچھا پلس پوائنٹ تھا کہ ڈکنز اپنے دور میں ہی ایک سیلیبریٹی بن چکا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ جو ڈکنز ہے اس نے کمایا بھی بہت. اس کی بکس, اس کے ناولز بیسٹ سیلنگ کنسیڈر کیے جاتے تھے. اب اس کے علاوہ جو ڈکنز ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے شارٹ ہینڈ سیکھ لیا, کچھ ٹائپنگ شیپنگ سیکھ لی, اور اپنا جو کریئر ہے اس کا آغاز ایز اے جرنلسٹ اسٹارٹ کر دیا. انہوں نے پہلے تو انہوں نے لنڈن نیوز پیپر کے لیے کام کیا, اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹری رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا فار 2 years, اور اس کے بعد انہوں نے اسکیچز بائی باس کے نام سے اپنی ایک جو کلیکشن آف اسٹوریز ہے وہ ذرا انہوں نے لکھی. اب یہ جو باس کا ورڈ ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو باس کیا ہے یہ ڈکنز کا فیملی نیم تھا,
اور انہوں نے یہ نیم ایز اے سوڈو نیم لیا تھا، ویسے اپنے فیملی نیم کو انہوں نے یوز کیا ہوا تھا. ان کا پہلا پیپر پکوک پیپرز تھا. اب پکوک پیپرز جب شروع میں آیا تو پکوک پیپرز کو کسی نے اتنا توجہ نہیں دیا ان دا ویری بگننگ، کیونکہ نیو رائٹر تھا، میگزین میں یہ ناول پبلش ہوا کرتا تھا، تو لوگوں نے انیشیل جو 4-5 ایپیسوڈس ہیں وہ تو اتنی اچھی نہیں کی، لیکن بائی دا اینڈ آف دیٹ ناول یہ اتنا فیمس ہوا کہ اس کی تھاؤزینڈس میں، اس کا جو لاسٹ ناول ہے جب اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی تو اس میگزین کی تھاؤزینڈس میں اس کی سیلنگ ہوئی، کیونکہ کافی سارے لوگ اس ٹائم ناول پڑھ رہے تھے. انہیں ناول ایک ایسا میڈیم نظر آتا تھا جس سے تھوڑی دیر کے لیے ایٹ لیسٹ they can forget about the problems going on in their own life and they can actually get lost in the very imaginative world of the writer. تو اس لیے کافی حد تک ایک پاپولر میڈیم بن چکا تھا. منتھلی انسٹالمنٹس میں یہ چلتا تھا. اب اسی دوران سب سے پہلے ڈکنس کو پیار ہوا ماریا بیڈنیل سے. اب یہ جو ماریا ہے اس کے ساتھ ان کی شادی تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ نام کا جو انہوں نے ناول لکھا اس میں جو ڈورا کی لڑکی ہے بیسیکلی وہ ماریا کو ہی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈیٹر مارننگ کرونیکل جو نیوز پیپر تھا اس کے ایڈیٹر کی بیٹی سے شادی کی، کیتھرین ہوگارتھ. ان کی شادی اچھی رہی لیکن یہ دونوں سیپریٹ بھی ہو گئے. ان کے 10 بچے تھے اور 1850 کا ایئر ڈکنس کی ایج کا بہت ایک کروشل ایئر ہے، کیونکہ اس ایج میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، اس کے علاوہ اس کی جو اپنی وائف کیتھرین ہے اس کے ساتھ اس کی سپریشن ہو گئی. کیوں سپریشن ہوئی؟ کیونکہ ڈکنس کو اس ٹائم ایک اور لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ جو کہ ایک ایکٹریس تھی جس کا نام ایلن نیلی ٹرنن تھا. تو ایلن نیلی ٹرنن کے ساتھ ڈکن کا جو افیئر ہے وہ اس ٹائم اپنے پیک پہ جا رہا تھا، جس نے اوبیسلی ان کی میریٹل لائف کو ڈسٹرب کیا اور ڈکنس کی کیتھرین کے ساتھ ڈائیورس ہو گئی. اب جو ڈکن کا لاسٹ ناول تھا وہ تھا دا مسٹری آف ایڈون ڈروٹ. یہ ان کا انفنشڈ ورک رہا بیکاز ہی ایکچولی ڈائڈ ڈیو ٹو اے اسٹروک. اب جتنے بھی ڈکنس کے ناولس ہیں وہ ان کی پیریوڈیکلس میں ایپیسوڈ وائز یہ پبلش ہوا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کرسمس اسٹوریز بھی لکھی. ان کا یہ جو ناول ہے کرسمس کیرل، اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ کرسمس اسٹوری، اور یہ ان کے اس ٹائم میں بھی بہت فیمس ہوا تھا اور اس نے بہت سے لوگوں کو انسپائر بھی کیا. کرسمس کیرل امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو اس کا نام یاد رکھنا پڑے گا. اگر ہم ناولس کی بات کریں چارلس ڈکنس کے تو ان کا جو ویری فرسٹ ناول ہے اٹ واز دا پکوک پیپرز. اب اس کے علاوہ انہوں نے اولیور ٹویسٹ لکھا، اور اولیور ٹویسٹ میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف انگلش لٹریچر ایک چھوٹا بچہ 8 سے 9 سال کا بچہ وہ بیسکلی پروٹیگنسٹ بنا، وہ ہیرو بنا ناول کا. اور نکولس نگلبائے، اولڈ کیوریوسٹی شاپ، ڈیوڈ کاپرفیلڈ، ہارڈ ٹائمز، بلیک ہاؤس، ٹیل آف ٹو سٹیز. ٹیل آف ٹو سٹیز نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. اس کی جو کاپیز ہیں وہ اس ایرا میں بھی ملینز میں سیل ہوئی تھی، تو اٹ بیکیم دا بیسٹ سیلنگ ناول آف ڈکنس. گریٹ ایکسپیکٹیشنز اور یہ انکمپلیٹ ورک دا مسٹری آف ایڈون ڈروٹ. ان کی کچھ شارٹ سٹوریز تھیں جس میں کرسمس کیرل زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسکیچز بائی باؤز، اسکیچز بائی باؤز اس لیے کہ بھائی ان کا فرسٹ ایکسپیریمنٹیشن تھی ود شارٹ سٹوریز، اور اس کے علاوہ باؤز ان کا فیملی نیم ہے. اس کے علاوہ جو پکوک پیپرز ہیں اس میں ہم تھوڑا سا بس مین کریکٹر اس کی پبلیکیشن ڈیٹ یاد رکھ لیں گے، اور یہ کہ اس کے مین کریکٹر کون کون سا تھا وہ کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں. اب آتا ہے ہمارا فرسٹ ناول، جو کہ فرسٹ ناول ان اے سینس دیٹ اولیور ٹویسٹ، جو کہ ہم نے جس کو تھوڑا سا مزید یاد رکھنا پڑے گا. اولیور ٹویسٹ 1837 میں پبلش ہوا تھا. اولیور ٹویسٹ کے اندر ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کہانی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو دیر واز اے پریگننٹ ینگ لیڈی جس نے ایک بچے کو برتھ دیا، اور اس بچے کا نام تھا اولیور ٹویسٹ. لیکن اس بچے کو برتھ دینے کے بعد اس کی پیدائش کے فوری ساتھ ہی اس کی جو مدر ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بندی جس نے اس کی ہیلپ کی تھی اس کی مدر کی ڈلیوری میں، اس نے نوٹس کیا کہ اس کی مدر کے ہاتھ میں کوئی رنگ نہیں ہے، اس نے کوئی رنگ نہیں پہنی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولیور ٹویسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اولیور ٹویسٹ کی مدر ہے یہ میریڈ نہیں تھی. تو
اولیور ٹویسٹ از این illegitimate son. تو بہرحال اس نے اولیور ٹویسٹ کو ایک بھجوا دیا یتیم خانے میں، ایک ورک ہاؤس میں. اب اس کا جو اونر ہے نا، اٹ واز اس میں جو مین جو بندہ تھا اٹ واز مسٹر بمبل. اب جو مسٹر بمبل ہے یہ انتہا کا ظالم، انسمپتھیٹک، کرول، اسٹون ہارٹیڈ مین تھا. اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی یتیموں کی، آرفنس کی. ہی ڈیڈنٹ ایکچولی ٹیک کیئر آف دیم. اس کو اس کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں خدا واسطے کا بیڑ تھا. اور اولیور جونس ہے اس کے ساتھ باقی تمام بچوں کی طرح بہت ایک برا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. اب جو اولیور ہے ایک دن اس نے زیادہ کھانا مانگ لیا ان سے، تو مسٹر بمبل کو تو بہت غصہ آ گیا. انہوں نے اسے بھجوا دیا مسٹر ساور بیری کے پاس. اب یہ جو مسٹر ساور بیری ہیں اور مسز ساور بیری ہیں، یہ کفن بنانے کا کام کیا کرتے تھے. اب اس کے اولیور کے ساتھ یہاں پہ بھی ویسے والے سلوک ہو رہا تھا جیسے اس کے پاس مسٹر بمبل جب ان کے ہاں سلوک ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ اولیور سارا دن کام کرتا، رات کو کھانے کے لیے بھی اس کو اتنا نہیں ملا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر جو اولیور ہے وہ تھک ہار کے سو جایا کرتا تھا انہی کفن کے درمیان میں، کیونکہ یہ کافن بنانے کا کام کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہی واز ایکچولی he was treated quite badly there. اور وہاں پہ ان کا جو سرونٹ ہے نو کلیپول، نو نے کیا کیا تھا، نو نے ایک دن اولیور کو گالی دی، اس کو یعنی کہ اس کی مدر کو گالی دی. اب اس بات پہ تو چڑ گھسا گیا اولیور کو. تو اولیور نے آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا نو کے ساتھ. تو اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں فزیکل یہ برال میں انگیج ہوئے اور اولیور کو باقی لوگوں نے علیحدہ کیا پھر نو سے. اب اس کے بعد جو اولیور ہے وہ بھاگ گیا لنڈن میں. اب لنڈن میں جب وہ گیا تو اس کی ملاقات ہوئی جیک ڈاکنز کے ساتھ. اب یہ جو جیک ڈاکنز ہے اس کو آرتھر ڈاجر بھی کہتے تھے. یہ بندہ چور تھا، ایک گینگ کا پارٹ تھا. تو یہ لے گیا اسے اپنے لیڈر کے پاس، اپنے جو ان کا گینگسٹر تھا جیو فیگن. اب یہ جو فیگن ہے اس نے وہاں پہ جتنے بھی بچے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چوری کیا کرتے تھے. تو اس نے فیگن کو بھی فیگن نے کیا کیا، اولیور کو بھی چوری کرنے کے لیے بیسیکلی بھیجا. یہ لوگ بچے جتنے بھی ہیں وہ الکوہل یوز کیا کرتے تھے، سگریٹ اسموک کیا کرتے تھے، چوریاں کیا کرتے تھے. اس میں کچھ بوائز بھی تھے، گرلز بھی تھیں، سارے کے سارے they were quite an innocent young boys جن کا کوئی تھا نہیں. تو اس لیے ان کا جو فیگن ہے وہ ان کا بیسیکلی مس یوز کر رہا تھا. اب جو اولیور ہے ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے گیا ڈاجر اور بیٹسی کے ساتھ. انہوں نے ایک بندہ مسٹر براؤن لو، اس کی جو بٹوا ہے، والیٹ ہے، وہ چرانا تھا. تو مسٹر براؤن لو نے نوٹس کر لیا ان کو، تو انہوں نے پہلے سے اس کو شور مچانا شروع کر دیا اس پہ. تو اب ڈاجر اور بیٹسی تو اس کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے، تو وہ دونوں تو بھاگ گئے، پیچھے رہ گیا اولیور. اب جو اولیور ہے وہ اکیلا، اس کے اوپر الزام لگ گیا دیٹ ہی از ریسپانسبل فار snatching the pocket book of مسٹر براؤن لو. لیکن مسٹر براؤن لو کو اس کے اوپر بڑا ترس آیا. انہوں نے اولیور کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کا دھیان شان رکھا. تو ایک دن انہوں نے نا اولیور کو کسی کام کے لیے باہر بھیجا. اب جب اولیور باہر گیا تو اس کے بعد اس کو یہ جو فیگن کی گروپ کی فیگن وہ جو گینگسٹر تھا اس کے گروپ میں ایک لڑکی تھی نینسی. اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو یہ بہلا پھسلا کے تو نہیں، زبردستی ہی لے کے گئی تھی فیگن کے پاس دوبارہ. اولیور نے بہت پروٹیسٹ کیا، بڑا کچھ کہا، لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ دوبارہ سے فیگن کے پاس آ گیا. تو اولیور کو دوبارہ سے کیا کرنا تھا، چوریاں کرنی تھی، کیونکہ فیگن کے گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے ان کا یہی کام تھا. اب اس کے بعد ان دا مین وائل جو اولیور ہے اس نے بہت کوشش کی وہ وہاں سے بھاگ جائے. تو اولیور کو اس کی خالہ، اس کا نام ہوتا ہے روز، یہ ان کے پاس کسی طرح بچتا بچاتا یہ اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں، ان کے پاس یہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. اولیور جب آتا ہے تو وہ مسٹر براؤن لو کا پتہ کرواتا ہے کہ مسٹر براؤن لو کدھر ہیں، کیا مسٹر براؤن لو کا حساب کتاب ہے. تو اس کو پتہ چلتا ہے مسٹر براؤن لو تو ویسٹ انڈیز چلے گئے ہوئے ہیں. تو اولیور کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ مجھے ڈنکا ملا تھا وہ بھی ویسٹ انڈیز چلا گیا، تو اب میں کیا کروں. لیکن بہرحال بعد میں اس کو اس کی پیرنٹیج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے مدر اور فادر کون تھے. تو بعد میں جب یہ مسٹر براؤن لو دوبارہ سے آتے ہیں بیک ٹو ہز پلیس لنڈن میں، تو تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو اولیور ہے دراصل وہ تو انلیجٹیمیٹ بیٹا تھا ایڈون لیفورڈ کا. ایڈون لیفورڈ ان کا بڑا پرانا انٹیمیٹ فرینڈ تھا.
ایڈون لیفورڈ نے شادی کرنی تھی اولیور کی مدر سے، لیکن اس سے پہلے ہی ایڈون لیفورڈ کی ڈیتھ ہوگی، اور ایڈون لیفورڈ کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو مدر ہے اس نے اولیور کو، جب اس کی برتھ ہوئی تھی تو اولیور کی پیدائش پر ہی اولیور کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو دیٹ واز بیسکلی دا ریزن کہ جو اولیور ہے اس کو کوئی بھی اس کا جو ریلیٹیو ہے وہ نہیں تھا. لیکن ایڈون لیفورڈ نے اس سے پہلے شادی کی ہوئی تھی، اس سے اس کا لیجٹیمیٹ بیٹا تھا مونکس. اب مونکس کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ مونکس ہر حال میں اولیور کی جو پیرنٹیج کے جتنے بھی پروفس ہیں ان سب کو مٹا دینا چاہتا تھا تاکہ انہیریٹنس میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے اور جو مونکس ہے وہ اکلوتا وارث بنے. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندی جس نے اولیور کی مدر کو اسسٹ کیا تھا ڈیلیوری میں، وہ کون تھی؟ وہ مسٹر بمبل، جو بگننگ میں ہم نے دیکھے تھے، وہ مسٹر بمبل کی وائف تھی. اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سارے کے سارے پروف مسٹر بمبل کو دے دیے تھے اس کے پیرنٹیج کے. تو اب جو مونکس ہے اس نے کوشش تو بڑی کی کہ کسی طرح سے جتنے بھی پروفس ہیں اس کے وہ سارے کے سارے مٹا دوں میں، لیکن he couldn't actually be succeeded in the whole scenario. اور اس کے بعد مسٹر براؤن لو بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جتنے بھی اس کے اولیور کے پیرنٹیج ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں، اس کو پروف کر سکیں. سب کو اینڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اولیور مونکس کا بھائی ہے، اور اس کے بعد مسٹر براؤن لو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور مونک بھی بڑے آرام سکون کے ساتھ اس کو باقی کی جو پراپرٹی ہے اس کو وہ دینا پڑتی ہے. سو دیٹ واز دا اینڈ آف دا اولیور ٹویسٹ. اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. اس کے علاوہ نیکولس نگل بائے آپ کی اپنی چوائس پہ ہے. اف یو ایکچولی وانٹ ٹو ریڈ اٹ دین یو کین گیو اٹ اے ریڈنگ. دا اولڈ کلاسٹی شاپ، ڈمبے اینڈ سن بھی ڈیوڈ کاپرفیلڈ آپ کو دھیان سے کرنا پڑے گا. لیکن ڈیوڈ کاپرفیلڈ کرنے سے پہلے I will ask you that if you have any question you can actually ask me.